बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स आपके मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। आपको बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और इतनी मोहब्बत के साथ इसको ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करे। आपके ज़िंदगी में आने वाले तमाम चैलेंजेस में अल्लाह आपका साथ हो। और वो जो अल्लाह ने फरमाया था कि कह दो है नबी, अब मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ही आपके लिए काफ़ी रहे, आपको किसी के आगे अपना हाथ फैलाना ना पड़े। अल्लाह अपनी जनाब से आपको अता करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बड़ा इम्तहान है मरियम साहिबा का। उनके दावे और सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लग चुकी है। और इस क्रेडिबिलिटी में को डंडी नहीं मारी जा सकती, क्योंकि ऊपर बैठे हुए जो मेहरबान है शायद वो आपके नेग्लिजेंस को इग्नोर कर दें, मीडिया गुलाम मीडिया वो कर दे, लेकिन जेडे पीटीआई वाले बैठे ना दूरबीना ला के, उन्होंने नहीं माफ़ करना। तो मरियम की क्रेडिबिलिटी जो है इम्तहान दाव पे लग गई है, बल्कि ये समझ लें कि मरियम खुद एक कटहरे में खड़ी हो गई है। इसका कहाँ तक नतीजा निकलेगा, कहाँ जाएगा, ये मैंने आज का मेरे व्लॉग का अहम हिस्सा है। दूसरा ये कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब जो हैं वो अपना रोल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, और ये रोल जूँ जूँ बढ़ेगा वैसे वैसे पंजाब हुकूमत के लिए मसाइल खड़े होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बात मैंने परसों आपको कही थी कि विफाक में तो ग्रूमिंग कर ली है मोहसिन नकवी साहब की, पंजाब में कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब पंजाब में भी अल्टरनेट मिल गया। और यही वजह है कि स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो किसी दबाव, किसी लगी लिपटी के बगैर अपना रोल बढ़ा रहे हैं, और उन बातों में रोल बढ़ा रहे हैं जो बराह रास्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हिट करती हैं। इस रोल के ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है। पंजाब असम्बली में ताज़ा तरीन एक फिर एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसमें मलिक अहमद ख़ान साहब ने बराह रास्त नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मरियम नवाज शरीफ को ही वार्निंग नहीं दी है, बल्कि चैलेंज कर दिया है। और ये चैलेंज जो है ये ज़ाहिर है मरियम साहबा को एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में वो ये समझती हैं कि पंजाब में किसी की जरूरत ही नहीं की कि वो उनके इख्तियारात के मुतालिक सोच सके, को चैलेंज कर सके, सोच सके। सोचने वाले थे बड़े ही ने। यहाँ मैंने आप इससे अंदाज़ा कर लेना कि चले मैं इस पे अभी ज़रा आगे चल के अब बात करूँगा, फिर सारी गल ही मुक जानी है जब मैं तुहानू सारी गल ही करती। तीसरे एक इस टाइम आयतुल्ला खमीनाई साहब की आखिरी रसूमात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी वफ़द वहाँ पे मौजूद है और वो शिरकत कर रहा है। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि जब गैर मुल्की वफूद वहाँ पहुँचे हैं तो एयरपोर्ट पे ईरानियों ने उन 165 बच्चों की स्कूल के तस्वीरें लगाई हुई हैं जिनको अमरीकी बमबारी की वजह से जो शहीद हो गए थे। दूसरी जानिब हाई अलर्ट है, नहायत हाई अलर्ट है, और इतना हाई अलर्ट है कि शायद इस खित्ते में कभी इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि इतलात ये थी कि इसराइल शायद इतने बड़े उस पर कोई अपनी हमाकत का मुजाहरा करेगा, लेकिन ये बात उनको बता दी गई है कि ये एक मुल्क के ऊपर अगर ऐसा किया ईरान पे तो ये एक पे नहीं होगा। वहाँ पे वेरी हाई प्रोफाइल के लोग मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी अलर्ट अपने इंतहा पे है वहाँ पे। मेरा ये कहना था, मैंने देखा खबर शबर देख रहा था कि पीटीआई का भी कोई वफद वहाँ गया कि नहीं, तो मुझे इतला मिली, देखा है अभी तक तो मुझे नहीं पता चला। ये फेलियर है पीटीआई की क़यादत का, कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि उनका रोल क्या है। दुनिया की 8वीं बड़ी सियासी जमात के जो कायदीन हैं वो एक छोटी सी गटर पॉलिटिक्स के अंदर फंस के रह गए। बैरिस्टर गौहर वैसे तो वो जचते ही नहीं है चेयरमैन पीटीआई, लेकिन बाकी लोगों को तो अक्ल हो है। पीटीआई के एक वफद को जाना चाहिए था। अगर हुकूमत उन्हें ना जाने देती तब उनकी जीत थी, और ईरान के सामने उनका एक बेहतरीन पॉइंट होना था कि देख लें हमें नहीं आने दे रहे ये लोग, और ये असल में चेहरा क्या है और क्या है। वो एक अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती थी। और अगर ये चले जाते और वहाँ जाके इमरान खान के बिहाफ पे
تعزیت کا حصہ بنتے اور عمران خان کے بہاف پہ وہاں پہ جو قائدین ہیں ان سے ملاقات کرتے, جو انٹرنیشنل قائدین آئے ان سے ملاقات کرتے, تو ایک بڑا اسکوپ جو تھا وہ بن سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اس کا میرا خیال ہے آئی کیو جو ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے, اور اتنا چھوٹا ہے کہ انہیں یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کی 8ویں بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاسی طور پہ لے کے کیسے چلنا ہے. چھڑ دیو کہ انہوں نے رہا کرانا کہ نہیں جوگے نہیں گئے, ٹھیک ہے نا, وہ عمران خان جانے اور وہ جانے جن کے ساتھ ان کا میچ ہے. وہاں پہ بھی ایک معاملات کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ شاید کو بہتری ہو جائے. عمران خان یہ تو نہیں کہ وہ پہلے مہینے ہی باہر آ جائے گا, لیکن یہ کہ عدالتوں سے اگر فیصلے آنے شروع ہوئے تو کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ اس سال کے اینڈ تک عمران خان صاحب باہر ہوں, اگر عدالتیں فیصلے کرنے لگ جائیں. کل میں نے منصور علی خان کا اگر آپ نے شو دیکھا ہو, لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں میں بھائی ہمت کر کے کہہ دیتا ہوں, تو میں نے تو کل منصور علی خان کے شو میں جو سب دیکھا جاتا ہے جو جس کی بہت کریڈیبلٹی, اس میں چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ یہ جو سیاستدانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یوں کر لیں نفرت کی ساتھ, تو آپ فیصلے کر دیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی سیاستدانوں نے تو نہیں دی تھی, عدالتوں نے دی تھی. نواز شریف کو عمر قید کی سزا سیاستدانوں تو نہیں دی, نواز شریف عدالتوں نے دی تھی. آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں 3 سال سے اور 8 ماہ سے وہ نظر بند ہیں, تو وہ کس نے دی کی عدالتیں کیوں نہیں فیصلہ کرتی؟ کل جو تقریب ہوئی ہے اس میں میڈیا, ظاہر ہے مریم صاحبہ کا میڈیا بہت سٹرونگ ہے, ان کو کیوں کوئن بنا کے پیش کیا گیا. لطیفہ یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, کہا گیا کہ جب وہ خطاب کر رہی تھی تو سی ایم کے پی کے کبھی ادھر دیکھتے تھے, کبھی ادھر دیکھتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے, تو پھر میں کہا وہ ویڈیو میں دیکھوں. تو آپ بھی دیکھیں یہ ویڈیو, ابھی میں اگر مل جاتی ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. وہ ان سے زیادہ تو پریشان سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے جو کبھی یوں کرتے تھے کبھی کچھ کرتے تھے. بس ظاہر ہے جو کچھ مریم صاحبہ کہہ رہی تھی عام آدمی تو اس پہ شاید تالی بجا دے, لیکن وہ جڑے اتنے بیٹھے رہے انہوں نے لیتے وہ ساری گلیں کہ بھئی میں قید تنہائی میں تھی. ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ میں گر پڑی تو کوئی نہیں آیا, ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پہ کیمرے لگے ہوئے تھے, ایک طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھ پہ اتنی سخت پابندی تھی کہ اس طرح نہیں جا سکتی تھی, دوسری طرف وہ شیشے کی بوتل بھی ان کے پاس تھی جو کہ ہائیلی ڈینجرس ہے قیدیوں کے پاس. شیشے کی بوتل ٹوٹ گئی وہ اس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے, کون ذمہ دار ہوگا؟ زرداری صاحب کی زبان کٹ گئی تھی, کہتے ہیں انہوں نے خود کاٹی لیکن انہوں نے اس وقت کے آئی جی سندھ کے اوپر ڈال دی تھی. تو بہت ساری اور چیزیں ہیں کہ پنک بٹن لگا دیا ہے, کون سی پہ کہاں لگ گیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ پنک بٹن کہاں لگ گیا. متی اللہ جان صاحب کا میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی جو خطاب سی ایم کے پی نے کیا اس کے بعد اتنی تالیاں بجی کہ وہ اپنی سیٹ پہ آگے بیٹھ گئے تب بھی تالیاں بجتی رہی. تو کیا چیف جسٹس صاحب کو نہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں, عوام کیا سوچ رہے ہیں, یا عوام کیا چاہ رہے ہیں, یا عوام سننا کیا چاہ رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کو اس کا اندازہ وہ نہیں ہوا ہوگا. بہرحال میں نے تو کل بھی بڑے دست بدستہ اور میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ سر اگر عدالتیں فیصلہ کرنے لگیں تو پاکستان کے 80% مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. بہرحال جو میں اصل اپنا ہے اس کی طرف آتا ہوں. اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو لڑکی تھی اور کیا کہتے ہیں 2 جو لڑکیاں کا کیس چل رہا ہے اور نائب وزیر اعظم کے کہا جا رہا ہے کہ وہ قریبی عزیز ہیں, کوئی انہیں نواسا کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, میں آئی ایم ناٹ کلیئر اور کنفرم کہ وہ, لیکن قریبی عزیز سب مان رہے ہیں, آدھے نواسا بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. ان کو آج پیش کیا گیا عدالت میں اور ان کا 5 روزہ ریمانڈ جسمانی جو ہے نا وہ منظور ہو گیا. لیکن یہی سے مریم صاحبہ کی کریڈیبلٹی اور ان کے دعووں کا امتحان شروع ہوتا ہے. وہ جو بڑا کہتی ہیں نا میں کسی کو یوں اور میں انصاف, اب ہن پتہ چلے گا. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. بھائی جان وہ جس ایس ایچ او نے رضا ڈار کو گرفتار کیا تھا اس ایس ایچ او کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو تو معطل کر دیا گیا, اور جناب علی اب معطلی کیوں کی گئی مجھے نہیں پتا کہ اسے معطل کیوں کیا گیا, لیکن فرحاد اشرف صاحب کو ایس ایچ او ڈیفینس سی کو جو ہیں انہیں
معطل کر دیا گیا. یہ وہی ہے فرحاد اشرف جنہوں نے رضا ڈار کو گرفتار کر کے FIR کاٹی ہے. اچھا FIR دا بھی ڈرامہ سن لو کڈا وڈا ہے کہ FIR پاکستان میں کسی کی کمپلینٹ پہ نہیں کی. وہ جو لڑکی ان کے چنگل میں تھی اس کے باپ نے وہاں سے 15 پہ کال کی ہے. اچھا باپ نے 15 پہ کال کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی کہ جو رضا ڈار صاحب ہیں انہوں نے 45 لاکھ امریکی ڈالر جو کہ 45 کروڑ کے کنے مینوں نہیں پتا پایا میری تو تنخواہ یا نہیں ہے جنی میری ہے میں دس دینا اس کے لیے یہ کیا کہ ڈیفینس میں ایک کوٹھی لی اور وہاں ان کو لے جا کے اور یہ ڈرامہ رچایا کہ ہم اغوا ہو گئے اور ہم سے تاوان مانگا جا رہا ہے. اچھا اس سے پہلے ان خواتین کے ساتھ زیادتی اجتماعی گینگ ریپ جسمانی ٹارچر یہ چیزیں علیحدہ ہیں جس کے جب یہ ڈرامہ ہوا کہ جی وہ انہوں نے تو کہا کہ تاوان اتنا دیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے تو اس کے باپ نے وہاں سے 15 پہ کال کی. انہوں بھی کسی پاکستانی کو ٹکر کے انہوں نے کہا 15 پہ کال کر دیو اس نے کی جس کے بعد یہ سارا ہوا. اب فرحاد اشرف صاحب جو ہیں وہ تو ہو گئے معطل. لیکن سوال یہ کہ مریم صاحبہ آپ جو بڑی میرٹ کی بات کرتی ہیں آپ جو کہتی ہیں انصاف اور قانون کی تو یہ فرحاد اشرف کو کیوں معطل کیا گیا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑے پاکستان کے بندے کے نواسے کے اوپر ہاتھ ڈال دیا؟ تو قانون کیا صرف کمزوروں کے لیے ہیں؟ اس بندے کے لیے ہیں وہ جس کو کیا نام ہے CCD نے اسی دن ہی مار دیا وہ بچی کا جو قاتل تھا وہ لعنت بھیجیں اس کے اوپر وہ قاتل تھا اسے مار دے. لیکن میں پھر بھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی کو پولیس طے کر لے کہ جی یہ اس نے ایسا کیا تو اسے مار دے. بھائی عدالت میں پیش کرے عدالت سے اس کو سزا دلوائے تاکہ عدالتوں کا کوئی عزت کوئی وقار رہ جائے. لیکن مریم صاحبہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے نواسے رضا ڈار صاحب جو ہیں وہ آ گئے. لیکن میں اب آپ کو اپنے پیارے دیکھنے والوں ذرا آپ کو یہ بتا دوں نہ رضا ڈار کا کچھ بگڑنا ہے. یہ میرے یہ والی بات یہ جو میں کہنے لگا ہوں یاد رکھیے تھوڑے دنوں بعد آپ کو پتہ چلے گا صلح نامہ ہو گیا ہے. دونوں دنوں بعد پتہ چلے گا وینزویلا کی وہ حسینہ اور دوسری حسینہ کون سے ملک کی تھی بھائی ہالینڈ کی جو تھی ڈچ جو تھی یہ ان کے درمیان صلح نامہ ہو گیا ہے اور وہ دونوں خیر خیریت سے اپنے گھر چلے گئے ہیں اور مقدمہ ختم ہو گیا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں کہ کیا ہوگا صلح ہو جائے گی وہ دونوں ڈچ حسینہ اور وینزویلا کی حسینہ ازی بس نہیں خوش ہو سکنے حسینہ کہہ کے. یہ بھائی یہی لوگ ہیں بھائی جو انہیں سیرے بھی کرا سکتے ہیں باہر جا کے مل بھی سکتے ہیں موجے بھی کر سکتے ہیں. ساڑھے تے پیجن بجلی دے بل دا ہی مان نہیں مکتا کام. تو یہ صلح ہو جائے گی وہ اپنے گھر چلی جائیں گی کیس ختم. کیا ہے نہ مدعی نہ منصف حساب پاک ہوا. یہ خون رزق نشینہ تھا رزق خاک ہوا. یہ انصاف قانون یہ وہ صرف جو ارسطو نے کہا تھا نا کہ قانون ایک ایسا جالا ہے جس میں غریب مکڑی کی طرح پھنس جاتا ہے اور طاقتور اس جالے کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. ہو جائے گا مریم صاحب آپ کا امتحان آج سے شروع ہو گیا. میں نے دیکھنا ہے کہ آپ اس پہ انصاف دلواتی ہیں یا نہیں دلواتی کیونکہ آپ جس طرح آج کانا گئیں بہت اچھی بات ہے. آپ ان خواتین ان ماؤں سے ملی واقعی جن کے جگر کے ٹکڑے جو ہیں ان سے چھن گئے. یہ وہ تکلیف ہے جو صاحب اولاد ہی محسوس کر سکتے. آپ نے بہت اچھا کیا. لیکن وہ مہدی صاحب کی غزل تھی نا انجمن انجمن آرائش ہے آج ہر چاک لگا ہے سلنے. جب آپ گئیں تو غریبہ دی بھی سنی گئی گلیاں صاف ہو گئیں نالیاں صاف ہو گئیں دیواروں پہ سنا ہے فٹ پاتھوں پہ پینٹ ہو گیا اور اسٹریٹ لائٹس بھی لگ گئیں گٹر دے ٹکن بھی پورے ہو گئے. کیا بات ہے مریم صاحبہ. اب میں کہہ نہیں سکتا اللہ مجھے معاف کرے میں کہتے رہ گیا کہ اب ایسے حادثے ہی ہوں گے تو ان لوگوں کی سنی جائے گی. لیکن بہرحال چلیں آپ کے آنے سے ان کی سنی گئی نہیں تو ان کیڑے مکوڑوں کی کیا اوقات ہے. گٹر کھلے رہیں بدبو پھیلی رہے نالیاں ڈھکی نہ رہیں اب بچوں میں بیماریاں پھیلتی ہوں خوراک غیر معیاری ہو چھتیں کمزور ہوں مر جائیں. زندہ رہیں تو کیا ہے مر جائیں ہم تو کیا
دنیا میں سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا۔ چلے ان کا آپ کے آنے سے یہ تو ہوا۔ اب آجائے جی، آپ ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کا میں پچھلے کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان ان کا رول ایک دم بڑا ہے، اچانک سامنے آیا ہے اور انہیں رول پیچھے نہیں جوڑا۔ کل پرسوں پنجاب اسمبلی میں سی سی ڈی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو اس میں بہت سارے ارکان نے بہت اس پہ کا تحفظات کا اظہار کیا کہ سی سی ڈی جسے مرضی کر کے مار دیتی ہے۔ تو اس پہ جو چھوٹا سا ایک کلپ ہے میں ڈیبیٹ ہوئی، میں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا وہ دیکھیے گا۔ یہ آئی جی کو بلائے سر، یہ گورنمنٹ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی پارلیمنٹری اوور سائٹ کی ایکسرسائز میں بلانا پڑ جائے، اگر میں بلاؤں گا تو دیٹ ول بی کانسیکوینشل۔ اب ذرا اندازہ کریں اسپیکر صاحب کے لہجے کا کہ اگر میں نے بلایا تو اب آپ سمجھیں کہ آئی جی کو بلانے کا مطلب ہے مریم صاحبہ کی طلبی، کیونکہ سی سی ڈی جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ آئی جی کے اپروول سے کر رہی ہے، آئی جی جو کر رہا ہے وہ مریم صاحبہ کے اپروول سے کر رہا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی میں تو ایک قسم کی عدم اعتماد جو ہے مریم صاحبہ کے سامنے پیش ہو گئی، اور اسپیکر صاحب نے اس پہ اسٹیمپ لگا دی کہ آپ آئی جی کو بلائیں، اگر آپ نہیں بلاتے تو پھر میں بلاؤں گا۔ اور اب اس جملے کو سمجھے کہ پھر میں بلاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، میں پھر کسی اور طرح ڈیل کروں گا۔ اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پنجاب میں مریم صاحبہ کے ایک پروجیکٹ کے ہیڈ کو کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بلاؤں گا تو پھر میں انہوں دیکھ لاں گا؟ اس سے آپ کو یہ ذرا بات سمجھ آنی چاہیے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ایک 2-2.5 کروڑ کا اگر جوتا بھی ہو نا، تو اس میں اگر وہ چھوٹا سا کیل نکل آئے نا تو جوتا بے بدمزہ ہو جاتا ہے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اسپیکر صاحب کا جو رول آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں بڑھ رہا، وہ ڈائریکٹ مریم صاحبہ کے جو اقدامات ہیں اس کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ ابھی میں صبح والے میں دکھاؤں گا جس میں نون لیگ کے ایک ایم پی اے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں سر آپ کو یہ ارکان اسمبلی باس کہہ کے بلاتے، تو اس پہ ملک احمد صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے نہیں سنا، کہ جی آپ کو باس کا ہے۔ تو پھر ملک صاحب نے وہ جو باس کہہ رہے تھے نا، اسے کہا بھئی آپ نے باس کیوں کہا، آپ الفاظ واپس لیں اور معذرت کریں۔ لیکن اس پہ جو ان کے چہرے کی مسکراہٹ ہے، اگر وہ کلپ ابھی نظر مل جائے تو اگر ابھی یہ شیئر کر دیں، یہ ان کے الفاظ ایکسپنج کریں اور آپ آئندہ سے ایسے جملے بالکل نہیں بولیں گے۔ اس کے اندر ان کے جو چہرے کی مسکراہٹ ہے باس کہنے پہ، ذرا آپ وہ ملاحظہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ مزے لے رہے ہیں، وہ بھی اس سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پنجاب اسمبلی میں باس کہنا ہے نا، ایکچولی یہ کسی اور کو چیلنج ہے کہ here is another person who is a boss of the house، یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ ہن تسی باس ہے، کوئی اور بھی باس ہے۔ یہ میں نے کہا اگر کلپ مل گیا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ اچھا جی، ایک بڑی چیز ہے جو مجھے خود پرسنلی بڑے دکھ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علامہ ناصر مدنی صاحب میرے بڑے فیوریٹ ہیں۔ وہ آج جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو کلمہ پڑھتے ہوئے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناصر مدنی صاحب کا ایک اپنا انداز اور ایک اپنا رنگ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں، ان کا ایک خاص سنجیدگی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن علامہ ناصر مدنی نے عوامی انداز میں آ کے جس طرح لوگوں تک اسلام کی بات پہنچائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وقت کے جو وقت کے جابر ہیں، جابر ہی کہوں گا میں، وہ لفظ نہیں کہا میں نے، انورٹڈ کاما میں، آپ سمجھ گئے میں جو کہہ رہا ہوں، ان کو چیلنج کیا ہے، اور ڈھکے چھپے انداز میں چیلنج نہیں کیا، نہ لے کے گج وج کے گل کیتی ہے۔ تو میں ناصر مدنی صاحب کا ویسے بھی فین ہوں اس حوالے سے، ویسے ہیں کمرشل، ٹھیک ہے، اللہ انہیں صحت تندرستی دے، اللہ اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرمائے، میری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ جس بہادری کے ساتھ وہ وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کرتے ہیں، آج کے علماء کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جو 25,000 روپے کے اوپر بکنے والے علماء ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے،
میں کسی عالم صاحب کا ایک اور بھی کلپ دیکھ رہا تھا, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلم لیگ نے, نواز شریف والی نے پاکستان بنایا تھا. پتہ نہیں کیسے یہ جو عالم ہوتے ہیں, یا میں نے تو اپنی پوری لائف میں جتنا میں نے پڑھا ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, سینٹ میٹر ہی نہیں کرتی جتنا میٹر ممبر کرتا ہے. ممبر پہ بیٹھی ہوئی جو بات ہے نا, وہ سوسائٹی کی حرف آخر ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کہا تھا کہ جو اس وقت کا حاکم ہو, جمعے کو وہ ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے, جب بلدیاتی نظام ہے جیسے, تو اس مسجد میں اس علاقے کا ناظم خطبہ دینا, ایک تو پتہ چلے کہ اس کی تعلیم کتنی ہے, دوسرا پتہ چلے کہ گفتار کتنی ہے, تیسرا وہ اکاؤنٹیبل ہو, احتساب ہو اسی جگہ پہ, اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنی پرفارمنس بھی دے, اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنے مذہب کے اور اسلام کے حوالے سے بات بھی کرے. ساڈے جڑے مولوی نے ایکو جی گل, میں ایک لاسٹ ٹائم جب جمعہ پڑھنے گیا ہوں تو انہوں نے, عالم صاحب نے فلسفہ شہادت کے اوپر گفتگو کی, اور ساری گفتگو انہوں نے یہ کی کہ سیدنا امام حسین گئے تو ان کے ساتھ اتنے لوگ تھے, پھر پانی کا ہوا, پھر یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ سیدنا امام حسین چیلنج کیا کر رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ سیدنا امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہر دور میں سچ کو سچ کہیں, غلط کو غلط کہیں, اور اس کے لیے آپ کو چاہے جتنی مرضی کو, اس پہ بات نہیں کی. اس پہ بات نہیں کی کہ آج سیدنا امام حسین کے پیغام پہ عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے ہمیں. وہ گئے اور ویسا ہوا, پانی نہیں تھا, اور جناب اتنا بڑا قافلہ تھا, آگے یہ قافلہ تھا. بھائی یہ تو سب کو پتہ ہے, قوم کو بتائیں کہ امام علی مقام آپ کو سمجھا کہہ رہے تھے بھائی, اور منافقوں, اور 2 نمبر لوگوں, 2 نمبر چہرے کے لوگوں, تمہیں وہ یہی تو بتا رہے تھے اپنی جان کی قربانی دے کے اور اپنے کہنے میں خاندان کی قربانی دے کے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح, ضمیر بیچ دو ٹکر ٹوکری پاپ کون انگر. تو اس میں ناصر مدنی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ لائٹر موڈ میں ہنستے وستے 4-5 جگتا مار دیں, وچ اچھی گل بھی کہہ دیں سن. اللہ ان کی حفاظت کرے, صحت تندرستی دے. صبح بات ہوگی انشاءاللہ.